बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने पेशावर में जब बतौर रिपोर्टर नौकरी शुरू की तो एक दिन मुझसे इस्लामिया कॉलेज के एक उस्ताद ने रब्ता किया और बताया कि इस्लामिया कॉलेज की प्रॉपर्टीज़ पर लोग सालों से काबिज़ हैं और 50 साल कबल जो किराया मुकर्रर हुआ था अभी तक उस हिसाब से कॉलेज को अदायगी की जाती है। मसलन उस वक्त अगर किसी दुकान का किराया 1 लाख रुपए बनता था तो किराएदार सिर्फ 1000 रुपये माहाना अदा कर रहा था। ये प्रॉपर्टीज़ पेशावर के खैबर बाज़ार और चारसद्दा में वाक़या हैं। मैंने खोज लगाई कि इस्लामिया कॉलेज के पास ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आई तो मुझे पता चला कि ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़ाती जायदाद इस्लामिया कॉलेज के लिए वक्फ़ की थी ताकि उससे कॉलेज के अखराजात पूरे होते रहें। अब एक तरफ बानी पाकिस्तान का ये जज्बा था और दूसरी तरफ हमारे मौजूदा हुक्मरान तबके का रवैया है कि ज़ाती जायदाद देना तो दरकिनार वो सरकारी ख़जाने से भी आला तालीम के इदारों को कमा हक़ूक़ हिस्सा देने के रवादार नहीं। गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत की जानिब से आइंदा साल के बजट के हवाले से हायर एजुकेशन के बजट को 65 अरब रुपए से कम करके 25 अरब रुपए कर दिया गया और ये फ़ैसला भी किया गया कि ECC सिर्फ वफाकी सतह की यूनिवर्सिटियों को फ़ंड्स फराहम करेगा, जिसके बाद मुल्क भर के तलबा और असातिज़ा में तशवीश की लहर दौड़ गई, जबकि वाइस चांसलर और असातिज़ा की मुख्तलिफ़ तंजीमों ने एहतजाज का ऐलान भी किया। इस हवाले से हायर एजुकेशन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को ख़त अरसाल किया, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी हुकूमत के फ़ैसले को वापस ले लिया और ECC का बजट गुज़िश्ता साल यानी 65 अरब रुपए पर बहाल कर दिया है। पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन का बजट 2018 से 65 अरब रुपए पर मुंजमद है, जबकि वक्त के साथ साथ अखराजात में बेहद इजाफे के बाद 65 अरब रुपए का बजट भी मुल्क भर की 150 से ज़ायद सरकारी यूनिवर्सिटियों के लिए नाकाफ़ी हो चुका है। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी स्टाफ एसोसिएशन का मुतालबा है कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन के बजट को बढ़ाकर 500 अरब रुपए कर दिया जाए। वाज़ेह रहे कि भारत में हायर एजुकेशन के लिए गुज़िश्ता साल के बजट में 5.6 अरब डॉलर यानी तकरीबन 1555 अरब पाकिस्तानी रुपए रखे गए हैं। बांग्लादेश में 53 पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटियों के लिए 1 अरब डॉलर यानी तकरीबन 277 अरब रुपए पाकिस्तानी मुख्तस किए गए हैं। हायर एजुकेशन के 2018 से मुंजमद 65 अरब रुपए के बजट की इस वक्त मालियत तकरीबन 233 मिलियन अमरीकी डॉलर बनती है। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों को इस वक्त माली बहरान के साथ साथ वाइस चांसलर्स की तयनाती के बहरान का भी सामना है। इस वक्त तकरीबन 66 यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर मौजूद नहीं हैं। गुज़िश्ता महीने सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की जामियात में वाइस चांसलर की तयनाती के हवाले से होने वाली समाअत के अख्ताम पर चीफ जस्टिस ने वाइस चांसलर्स की तकर्री पर 1 माह में पेशरफ्त पर रिपोर्ट मांग ली है। समाअत के दौरान बताया गया कि पाकिस्तान में कुल 154 सरकारी यूनिवर्सिटियाँ हैं। 66 यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर का इजाफी चार्ज दिया गया है या ओहदे खाली हैं। बलूचिस्तान के 10 में से 5 यूनिवर्सिटियों में एक्टिंग वाइस चांसलर तैनात हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 32 सरकारी यूनिवर्सिटियों में से 10 में मुस्तकिल VC तैनात हैं, जबकि 16 जामियात में इजाफी चार्ज दिया गया है और 6 खाली हैं। पंजाब की 49 यूनिवर्सिटियों में से 20 पर मुस्तकिल और 29 पर कायम मुकाम VC मौजूद है। सिंध की 29 यूनिवर्सिटियों में से 24 पर मुस्तकिल और 5 पर इजाफी चार्ज पर VC काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की कुल जामियात में 2 मिलियन के करीब तलबा ज़ेर तालीम है, जिसमें वफाकी दारुल हुकूमत के सरकारी जामियात में 6 लाख से ज़ायद तलबा हैं। पंजाब की सरकारी जामियात में तलबा की तादाद 5,24,000, जबकि सिंध में 2,18,000, खैबर पख्तूनख्वा में 1,30,000 और बलूचिस्तान में 38,000 तलबा हैं। जबकि अलमिया ये है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में अखराजात यकसा भी नहीं होते। साइंस सब्जेक्ट के लिए अलग अखराजात होते हैं, जबकि आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिए अलग अखराजात होते हैं। इंजीनियरिंग के अलग हैं तो मेडिकल के अलग हैं और इसमें हर यूनिवर्सिटी मनमाना इजाफा भी करती रहती है। हमारे यहाँ हर हुकूमत तरक्की के दावे करती है, लेकिन तालीम पर उसकी तवज्जो सबसे कम होती है। हालांकि हर कोई जानता है कि तरक्की की चाबी तालीम है। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है और इस्लाम ने तालीम के हसूल को हर मर्द व खातून का फ़र्ज़ करार दिया है और ये रियासत का भी फ़र्ज़ है कि वो अपने शहरियों को मुफ्त तालीम के मौक़े फराहम करे। लेकिन इस मुल्क में करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जाते, हालांकि एक बड़ी तादाद दीनी मदारिस में जाती है और उसने मुफ्त में रियासत का बोझ बांट लिया है। इसी तरह अखराजात पूरे न करने की वजह से एक बड़ी तादाद मैट्रिक के बाद ड्रॉप आउट हो जाती है और वो कॉलेज नहीं जा सकती, जबकि फिर यूनिवर्सिटी तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी की तालीम इतनी महंगी हो गई है
کہ اپنے بچے کے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے والدین کو خود فاقے برداشت کرنے پڑتے ہیں، لیکن ظلم یہ ہے کہ ہر پارٹی کی حکومت اس مسئلے کو حل کرنے کی بجائے مزید بڑھا دیتی ہے۔ جہاں تک اعلیٰ تعلیم کے نجی اعلیٰ یونیورسٹیوں کا تعلق ہے تو اس کا خرچ تو امیر ترین لوگ بھی مشکل سے پورا کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف حکومت پی ٹی آئی کی ہو یا مسلم لیگ نون کی، یونیورسٹیاں کبھی ان کی ترجیحات میں شامل نہیں رہیں۔ ہم ہر چیز میں انڈیا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اعلیٰ تعلیم پر بھارت کے 1555 ارب روپے کے مقابلے میں ہم صرف 65 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں، اور اب اسے بھی مزید کم کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت کے ہم پلہ نہیں بن سکتے تو کم از کم بنگلہ دیش کا مقابلہ کر کے سالانہ 277 ارب روپے تو خرچ کرنے چاہیے۔ اس ملک کی بدحالی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر استاد کی قدر نہیں، حالانکہ ہمارے دین کی روح سے وہ پیغمبرانہ پیشے سے وابستہ ہیں اور سوسائٹی میں سب سے زیادہ عزت و تکریم اساتذہ کو ملنی چاہیے، لیکن نہ صرف ان کی تنخواہیں انتہائی کم ہیں بلکہ گزشتہ سالوں میں ہم نے تنخواہیں بروقت نہ ملنے کی وجہ سے انہیں سڑکوں پر احتجاج پر مجبور بھی کیا۔ مختصر یہ کہ ترقی کا راستہ مختصر نہیں، لیکن راستہ صرف وہی ہے کہ ہم تعلیم کو توجہ اور استاد کو مراعات اور عزت دیں۔ جن تعلیمی اداروں کو قائد اعظم نے ذاتی جائیداد وقف کی تھی، ہم اب سرکار کے خزانے سے بھی ان کا مناسب حصہ نہیں دے سکتے۔ کیا یہ شرم کا مقام نہیں؟ ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو یونیورسٹیوں کی ابتر صورتحال پر تفصیل سے بحث کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین، آج کے جرگے میں بات ہوگی اعلیٰ تعلیم سے متعلق، اور یہ جانیں گے کہ اعلیٰ تعلیم کو اس وقت کن کن مسائل کا سامنا ہے، اور گفتگو کے لیے ہمیں انتہائی اعلیٰ پائے کی شخصیات نے جوائن کیا ہے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر مختار احمد صاحب، چیئرمین HEC یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن، اور دانشور ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ اور کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب، جو کہ سابق وائس چانسلر ہے سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملاکنڈ سے ڈاکٹر سمیع الرحمان صاحب، جو کہ آل پاکستان یونیورسٹیز ٹیچر کے صدر ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ سب کا۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کہتا ہوں آپ پھر گفتگو سمیٹ لیں، تو میں آغاز کرتا ہوں ڈاکٹر سمیع الرحمان صاحب سے۔ ڈاکٹر سمیع الرحمان صاحب، یہ بتائیے کیا صورتحال ہے یونیورسٹیوں کی اس وقت، اور آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ہائر ایجوکیشن تو میرے خیال میں جتنی ادارے ہیں تو شاید سب سے بری سچویشن ہائر ایجوکیشن کی ہے۔ گورنمنٹ جو ہے تو وہ پیسے دینے کی موڈ میں نہیں ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ ہائر ایجوکیشن کو سپانسر کرنے کی موڈ میں ہے اور نہ پروونشل گورنمنٹ۔ اور پھر یہی سچویشن ہے کہ جو یونیورسٹیز کے امپلائیز ہیں تو کبھی تو ان کو تنخواہ کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے روڈوں پہ، اور کبھی اپنے جو سروس اسٹرکچر ہے، کیریئر پروگریشن اور جو معاملات ہیں ان کے سروسز کے حوالے سے، تو مطلب فائنینشیل ایشوز بھی ہے، گورننس ایشوز بھی ہے۔ اور ابھی ریسنٹ جو اپنی سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی ہے تو یونیورسٹیز کے اندر وائس چانسلرز کے اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ ہے۔ پورے پاکستان میں تقریباً 67 یونیورسٹیز ایسی ہے کہ جہاں وائس چانسلر نہیں ہے۔ پچھلے مطلب ایک سال سے خیبر پختونخوا میں تقریباً ٹوٹل 34 یونیورسٹیز ہے، تو ان میں 19 یونیورسٹیز میں وائس چانسلر نہیں ہے۔ اس طرح پنجاب میں 34 یونیورسٹیز جو گورنمنٹ نے رپورٹ کی ہے، ٹوٹل 34 یونیورسٹیز میں 25 یونیورسٹیز میں وائس چانسلر نہیں ہے۔ تو گورننس ایشوز بھی ہے، ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہے، اور فائنینشیل ایشوز بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امپلائیز جو ہے تو وہ ہائیلی ڈسسیٹسفائیڈ اور ڈی موٹیویٹڈ ہے۔ جتنے ہائر ایجوکیشن کے امپلائیز ہیں، خاص کر ٹیچنگ فیکلٹی، تو وہ تو بہت زیادہ ڈی موٹیویٹڈ ہے۔ اور ابھی جو مجھے انفارمیشن مل رہی ہے تو لوگ ملک چھوڑنے کے چکر میں ہیں، مختلف ملکوں میں وہ اپلائیز کر رہے ہیں اور ملک چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اوورال سچویشن۔ ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب، آپ نے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل بھی اس حوالے سے لکھا تھا، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہماری یونیورسٹیوں کی کیا صورتحال ہے؟
मर्ज़ बहुत बड़ा है। ये जो हमारी हायर एजुकेशन है उसका मर्ज़ बहुत ही बड़ा है, सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं हैं, और उसमें जैसे मेरे साथी ने कहा कि गवर्नेंस अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है। अभी चूँकि फ़िल वक्त हम फाइनेंस के हवाले से बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इर्द गिर्द अगर आप देखिए कि चाइना में क्या हो रहा है, चाइना की यूनिवर्सिटीज़ किस तरह से काम करती हैं, उनके फंडिंग के क्या प्रोसीजर्स हैं। मलेशिया बहुत जल्दी बहुत बड़ी तेज़ी के साथ आगे निकला है। तुर्की की हम बात कर सकते हैं, इंडिया की बात कर सकते हैं। तो हर जगह पर हम डिफरेंट, एक थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंट मॉडल देखते हैं। होता ये है कि जो सोसाइटीज़ हैं वो ये समझती हैं कि हमारी प्रोग्रेस के लिए यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंजन हैं, इंजन फॉर चेंज, और उनको फेडरल गवर्नमेंट भी फंडिंग करती है, प्रोविंसेस भी फंडिंग करते हैं, और वो यूनिवर्सिटीज़ ख़ुद भी अपनी फंडिंग पैदा करती हैं। वो सिर्फ डिपेंडेंट नहीं होती गवर्नमेंट ग्रांट्स पे, बल्कि वो ख़ुद भी फंडिंग करती हैं। अच्छा, अब इंडिया की मैंने एक मिसाल अपने उस आर्टिकल में जिसका आपने जिक्र किया कि उनके पास फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हायर एजुकेशन के लिए $5.6 बिलियन का बजट है, इक्वलेंट टू इंडियन रुपीस 5.6। अब इंडिया हमसे 5 गुना बड़ा है, तो अगर हम 1/5 भी उस बजट का ले लें तो तकरीबन वो $1 बिलियन के करीब बनता है। बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इन तीनों के हायर एजुकेशन के रूट्स वही हैं। बांग्लादेश का जो बजट है हायर एजुकेशन, 55 यूनिवर्सिटीज़ उनके पास हैं, उनका भी तकरीबन $1.04 बिलियन बनता है, यानी 1 बिलियन से थोड़ा सा ऊपर। अब अगर इसको हम पाकिस्तानी करेंसी में 1 बिलियन को कन्वर्ट करते हैं तो ये बनते हैं 280 बिलियन रुपीस। उसके अगेंस्ट में 2018 से हमारा बजट फ्रीज़ है 65 बिलियन्स पे। अच्छा, उस वक्त जो डॉलर की वैल्यू थी वो 121 रुपया पर डॉलर होता था, तो ये बनती थी कोई 537 मिलियन डॉलर्स के करीब, यानी 53 करोड़ डॉलर हमारे हायर एजुकेशन का बनता था। 2024 में उसी 65 बिलियन को जब आप डॉलर पे कन्वर्ट करते हैं तो वो आपके बनते हैं 23 करोड़। अब कहाँ 1 अरब, कहाँ 23 करोड़? तो एक तो ये फंडिंग का फेडरल गवर्नमेंट का, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, बाकी मुल्कों के साथ भी। उसके साथ फिर आप प्रोविंसेस को देखिए, इस वक्त सिर्फ सूबा सिंध है जो कि 26 बिलियन रुपीस अपनी यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट्स दे रहा है। बाकी जो सूबे हैं अभी तक वो आगे नहीं बढ़ पाए कि अपनी यूनिवर्सिटीज़ को फंड कर सकें। तीसरी बात है कि जो बाकी दुनिया के, मैं चाइना की मिसाल अगर दूं, मैं गया वहाँ चाइना, तो उन्होंने कहा कि हम एक सेमेस्टर की फ़ीस तकरीबन 2 लाख रुपए लेते हैं, और बेसिस उसकी ये है कि हर प्रोग्राम की हम कास्ट कैलकुलेट करते हैं, और उस प्रोग्राम के लिए जो फ़ी होती है वो उस कास्ट पे मुश्तमिल होती है। ये सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें जो गरीब तलबा हैं उनको हम सब्सिडी देते हैं, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे हम चार्ज करते हैं। अच्छा, उसके लिए जो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इन सरकारी यूनिवर्सिटियों ने अपना स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा रखा हुआ है। नतीजे में सारे लोग जो एफ्लुएंट भी हैं, जो दौलतमंद हैं, वो भी उन यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ को एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। हमारे पास एक तो सबके लिए एक ही फ़ी है, यानी चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वही 5,000 या 10,000 रुपये पर सेमेस्टर फ़ी होगी सरकारी यूनिवर्सिटी में। और दूसरा, वक्त के साथ उनका जो मयार है वो इतना गिर गया है कि आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट्स देखें, दुनिया की रैंकिंग को तो छोड़ें, अभी इम्तहान फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिया तो उसमें से जो पास परसेंटेज जो ग्रेजुएट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनमें 1.94 थी, जो कि इवन CSS का रिटन टेस्ट भी पास कर सके। मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊँगा। अभी डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, डॉक्टर साहब, पहले तो ये कि ये जो ख़बरें आ रही थी कि शायद हुकूमत वो आपका जो थोड़ा सा अब उसको खैरात ज़कात कहें कि 65 अरब रुपए, कि उसमें भी कमी कर रही है। बिल्कुल ये ख़बर सही है कि जब बजट इस दफ़ा का हमें फाइनेंशियल लेटर मिला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, उसमें हमें ये कहा गया, ये पिछले साल से इस पे बात हो रही थी और बार बार कहा जा रहा था, और हम बार बार कन्विंस कर रहे थे कि देखें, जैसा डॉक्टर साहब ने भी, शेख साहब ने भी कहा, बाकी साथियों ने भी, कि ये हमारे बच्चे हैं, इनको हम ही ने पढ़ाना है, और इसके लिए सबको मिलकर एफर्ट करनी चाहिए।
فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور پروونشل گورنمنٹ کو بھی. اور فیڈرل گورنمنٹ کی دیکھا جائے تو جو فائنینشیل اس وقت مسائل ہیں سمجھ آتی ہے کہ ان پہ پریشر ہے, کیونکہ جو NFC پچھلا ہوا اس کے تحت میکسیمم صوبوں کو اکارڈنگ ٹو دیم وہ چلے گئے ہیں اور صوبوں کو اپنی رسپانسبلٹی لینی چاہیے. سندھ نے بہت اچھا, بالکل صحیح کہا انہوں نے, اچھے اقدام کیے ہیں اور اس وقت 26 بلین تک اس سال لے آئے ہیں. باقی صوبوں کو بھی ان کو فالو کرنا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فیڈریشن کو اپنا ہاتھ اٹھا لینا چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ پاکستان کا صرف ایک چھوٹا سا فیڈریشن کا ایریا, وہاں تو اچھے کلاس کے بچے پڑھ جائیں اور بلوچستان کے, خیبر پختونخوا کے, گلگت کے, کشمیر کے, سردن پنجاب کے یہ بچے آپ نے لائق چھوڑ دیں تو نقصان تو پاکستان کا ہے. تو جب تک سارے بچوں کو ایکول اپرچونٹی نہیں دیتے تو پاکستان ڈیولپ نہیں ہوتا. تو اس پہ جو پریشر تھا فیڈرل گورنمنٹ پہ, تو انہوں نے یہ سوچا کہ انہوں نے بار بار یہ کنوے بھی کیا کہ صوبے اپنی ذمہ داریاں اٹھائیں, کیونکہ ٹیکنیکلی 18 امینڈمنٹ سے پہلے بھی اور بعد بھی یہ صوبوں کی جو یونیورسٹیاں ہیں یہ انڈر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول صوبوں کی ہی ہے. وہاں وائس چانسلر وہ خود لگاتے ہیں, ڈین وہ خود لگاتے ہیں, چھٹیاں وہ خود دے سکتے ہیں, کسی کو پروموشن خود دے سکتے ہیں, نیا کیمپس خود پروگرام دے سکتے ہیں, نیا پروگرام بنا سکتے ہیں. فیڈریشن نے کنٹینیو رکھا ڈیفیکلٹ حال میں بھی, اور پھر کہا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی ڈیسیژن ہوا کہ یہ کنٹینیو رہے گا. لیکن جب پریشر بلڈ زیادہ ہوا, IMF کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو انہوں نے کیلیں لگوا دی ہماری, تو پھر گورنمنٹ نے یہ نوٹیفائی کر دیا کہ صرف فیڈریشن کی جو HEC کا بجٹ ہوگا فیڈرل یونیورسٹی کے لیے ہوگا, صوبے اپنی یونیورسٹیوں کے خود ذمہ داری اٹھائیں گے. تو ہمیں 25 ارب روپے کا ایلوکیشن ہوئی اگلے سال کے لیے اگینسٹ 65 جو 2018 کا کیپ ہے, جبکہ ایکچوئل ہماری اس سال کی ریکوائرمنٹ جو ہم نے منسٹری فائنانس اور صوبوں کے ساتھ مل کے ایک یونیورسٹی کا بجٹ ریویو کر کے دی گورنمنٹ کو, وہ 126 ارب روپے رکھیں گی, جس میں زیادہ تر 93 to 95% سیلری کمپوننٹ ہے. اب یہ بھی دیکھیں کہ 2018 سے آج تک جو سیلری میں انکریزز ہوئی ہیں, جس طرح ہر سال بجٹ میں اس سال بھی اللہ کرے گا کچھ اناؤنس کرے گی لوگ انسینٹو گورنمنٹ امپلائیز کے لیے 10% ہے, 20% ہے, پچھلے دفعہ 30% تک کی ہے. تو خالی جو سیلری انکریز کا امپیکٹ آیا وہ 135% آیا ہوا ہے. تو یہ بالکل صحیح فگر شیخ صاحب بتا رہے تھے. اس وقت اگر آپ کو میں بتاؤں کہ جو ہم ایجوکیشن پہ فیڈرل گورنمنٹ سرو کر رہی ہے وہ تقریباً اگر وہ 26 ہی رہتے تو 95 ملین صرف ہم خرچ کر رہے ہوتے پوری ہائر ایجوکیشن پہ ریکرک میں, جبکہ وہ بنگلہ دیش کی 1 بلین کی اگزامپل دے رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور پرائم منسٹر صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ چائنا جانے سے پہلے وہ اس کو ریسٹور کر گئے اور ہمیں پھر لیٹر آ گیا, اور اس میں ساری یونیورسٹیوں نے بڑا رول پلے کیا, وائس چانسلر نے, آپ میڈیا نے بڑا لکھا, اور میں نے سب کو ریکویسٹ کی, منسٹر فائنانس کو بھی, پلاننگ کمیشن کو بھی, پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی سارے صوبوں سے کہ آپ کائنڈلی یہ تعلیم پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. اب وہ 65 وہ واپس ہو گیا, 65 ہو گیا جی. لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی چاروں چیف منسٹر کو, سندھ نے تو آلریڈی کام, انہوں نے 32 بلین اگلے سال کا میں نے سنا ہے کہ وہ کر رہے ہیں, باقی صوبوں سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جو گیپس ہیں وہ فی الحال آپ نے کرنا ہے, کیونکہ ورنہ یہ بالکل پروفیسر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے سیلری نہیں ملتی ان کو. ٹھیک ہے, اس میں یہ بھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بھی گورننس کے ایشوز ہیں. مجھے تو ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں, میں پہلی دفعہ کہوں گا کہ پیسہ ایشو ہے, ورنہ میں تو نہیں مانتا تھا کہ پیسہ ایشو. اور ابھی بھی شاید اگر ہم تھوڑی سی گورننس ٹھیک کر رہے ہیں, کوالٹی ٹھیک کر رہے ہیں, تو بہت اسی پیسوں میں ہم اچھا کام بھی کر سکتے ہیں. یونیورسٹی کے اندر بھی گورننس کے ایشو ہیں, ہمارے اندر بھی گورننس کے ایشو ہیں, کوالٹی کے ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. لیکن سیم ٹائم دیکھیں, ہم گورنمنٹ سیکٹر میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو تنخواہ ملتی ہے, یہ ہمیں گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں گورنمنٹ نہیں ہے, کیونکہ سیمی گورنمنٹ ادارے ہیں, اٹانومس پارٹی ہیں, پھر وہ کہا جاتا ہے جی یہ پیسے یہی ملیں گے, اب اپنے ریسورسز سے آپ اپنے فنڈنگ پوری کریں. اب دیکھیں یہ بھی صحیح کہتے ہیں کہ کسی بھی یونیورسٹی کا 5,000 روپے فیس ہے یا 10,000 سیمسٹر کی فیس ہے, اس میں آپ 5,000 ایڈ نہیں کر سکتے, جبکہ پرائیویٹ سیکٹر کی فیسیں 1.5 لاکھ 2 لاکھ اور 15 لاکھ تک ہیں پر سیمسٹر کی. تو یہ گیپ کسی کو فل کرنا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کرے, پروونشل گورنمنٹ کرے. ہمارا تو یہ نہیں کہ ہماری یونیورسٹیوں کو سکون سے اپنا کام کرنے دیا جائے جو ان کے ذمہ داری ہے. اگر پروفیسر 3 مہینے سڑکوں پہ رہیں گے, جیسا کوئٹہ میں آپ نے دیکھا, پشاور میں آپ نے دیکھا, بہت سی اور جگہوں پہ کہ یونیورسٹی کو ٹیچر کو 3 ماہ 4 ماہ کی تنخواہ نہیں مل رہی, بالکل صحیح ہے, وہ پینشن کے پیسے بھی کھا جاتے ہیں. اور یہ دوسری بات جو بھی پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ اتنی یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر نہیں ہے, یہی ایک گورننس کا ایشو ہے کہ وہ جو ایکٹنگ VC بنتے ہیں وہ ذرا خوش کرنے کے لیے کہ شاید ہمیں پکا بنا دیں, تو وہ چھکے چوکے مارتے ہیں, اس پینشن بھی یوٹیلائز کر جاتے ہیں. تو یہ واقعی گمبھیر مسئلے ہیں, اس پہ دیکھنا پڑے. ڈاکٹر صاحب معافی چاہتا ہوں, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہی سے آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ڈاکٹر سمیع الرحمان صاحب، یہ بتائیے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے تو وہی 65 بلین وہ کر دی ہے، لیکن کیا یہ کفایت کر جائیں گے؟ اور دوسرا، آپ لوگوں کا ڈیمانڈ صرف فیڈرل گورنمنٹ سے ہے یا کہ کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد تو تعلیم بیسیکلی صوبوں کے پاس جا چکا ہے، صوبوں کے پاس فنڈز بھی بہت ہیں، یا صوبوں سے بھی کچھ مطالبات ہیں آپ کے؟ ہمارا مطالبہ تو جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کو یہ رسپانسبلٹی اب لینی چاہیے کہ وہ یونیورسٹیز کو سپورٹ کرے۔ اگر وہ سپورٹ نہیں کرتے تو پھر مجبوراً یونیورسٹیز جو ہے وہ فیسیں بڑھائیں گے، اور جو مجھے نیئر فیوچر یعنی نیکسٹ 2-3 ایئرز میں جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ ابھی تو پروفیسرز روڈز پہ ہے اپنی تنخواہ کے لیے، لیکن جب تنخواہ کے لیے پیسے نہیں ملیں گے اور یونیورسٹیز فیس بڑھائیں گے تو پھر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ روڈوں پہ آئیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت خطرناک سچویشن ہوگی جب اساتذہ بھی پروٹیسٹ پہ ہوں گے، روڈز پہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ طلبہ بھی، کیونکہ مطلب اگر پیسے تنخواہ کے لیے نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ فیسیں بڑھانی ہوں گی، فیسیں بڑھائیں گے تو اسٹوڈنٹس وہ پروٹیسٹ کریں گے۔ تو یہ بہت سیریس ایشو ہے، اور اب میرے خیال میں پوسٹ 18 امینڈمنٹ کے بعد جو سینیریو ہے تو اس میں پروونشل گورنمنٹس کو بہت ایکٹیو بلکہ پرویکٹیو رول پلے کرنا پڑے گا، اور اس ایشو کو، ہائر ایجوکیشن کو۔ تو خیبر پختونخوا میں تو بجٹ بھی پیش کیا گیا ہے، اس میں کیا یونیورسٹیوں کے لیے کوئی رقم رکھی گئی ہے؟ میرے خیال میں جو سب سے تمام صوبوں میں جو نن سیریس اپروچ رہا ہے وہ خیبر پختونخوا کی طرف سے رہا ہے۔ میں کہوں گا کہ سندھ سب سے بہتر ہے، وہ یونیورسٹیز کو سپانسر کر رہی ہے، فنڈنگ دے رہی ہے، پنجاب بھی کچھ نہ کچھ وہ بندوبست تو کر رہے ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی طرف سے مطلب ان کی کوشش تو یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی تو پورا کنٹرول وہ یونیورسٹیز کا لے لے، لیکن جب پیسوں کی بات آتی ہے تو وہ بالکل پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ساری صوبوں کو اور پارٹیکولرلی جو خیبر پختونخوا ہے ان کی گورنمنٹ کو اس ایشو کی طرف سیریس وہ ان کو دکھانا پڑے گا، سیریسنیس، کیونکہ ابھی تک تو مطلب کوئی بھی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے خیبر پختونخوا کی طرف سے۔ تو یہ بہت مطلب سیریس ایشو ہے۔ ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب، اب ایک طرف IMF کا پریشر ہے، دوسری طرف پاکستان میں اقتصادی بحران ہے، تو ان حالات میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے چادر کے مطابق پاؤں بھی پھیلائیں اور یونیورسٹیوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے؟ اس میں سلیم صافی صاحب، بنیادی طور پہ جو میرا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر ہم تعلیم کو سیاست سے اوپر رکھیں، یعنی مختلف پارٹیز ہیں، کوئی کسی صوبے میں ہے، کوئی فیڈرل میں ہے، پرابلم یہاں آ جاتا ہے کہ ہمارے جو اکابرین ہیں وہ تعلیم کے میدان میں بھی اپنی اس سیاسی جنگوں کو نہیں چھوڑتی۔ ابھی حقیقت یہی ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں اس میں صوبوں کو بھی اپنا ہاتھ بٹانا چاہیے، اور فیڈرل گورنمنٹ، جیسے ڈاکٹر مختار صاحب نے فرمایا، بالکل صحیح بات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بالکل اپنا ہاتھ کھینچ نہیں سکتی۔ یہ ملک ہے پاکستان، اور ساری دنیا میں پریکٹکس یہ ہوتی ہے کہ بیسک ایجوکیشن تو اسٹیٹس اسپانسر کرتی ہیں صوبے، لیکن ہائر ایجوکیشن کا اوورآل پوری سوسائٹی پہ امپیکٹ ہوتا ہے، نئی ریسرچ ہوتی ہیں، نئی چیزیں آتی ہیں تو ان کو فیڈرل گورنمنٹس بھی دیتی ہیں۔ تو فیڈرل گورنمنٹ بھی اپنی فنڈنگ جہاں باقی سارے جو ناگزیر حالات ہیں ان کے لیے بھی تو دے رہی ہے نا۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنے پینٹس ہیں، کتنی کوئی اماؤنٹ ہے، 65 بلین سے آپ نے 25 بلین کر دیا، 40 بلین روپے۔ اب یہ 40 بلین کوئی $100 ملین کے برابر بنتے ہیں، یعنی 1 بلین کا بھی 10واں حصہ۔ اچھا، اب اس کٹوتی کی ضرورت کیا تھی؟ دوسری طرف صوبوں سے اگر آپ ان کا موقف پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ تو 14 سال پہلے ہوئی تھی، آج تو نہیں ہوئی ہے کہ اچانک آپ 1 مہینہ پہلے ہمارے پیر سے نیچے قالین کھینچ لیں۔ 14 سال پہلے 2010 میں ہوئی۔ یہ پھر معاملہ گیا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے پاس، کیونکہ جہاں بھی فیڈریشن اور صوبوں کے معاملات فائنینشیل میٹرز ہوتے ہیں تو وہ وہاں CCI میں جاتے ہیں۔
CCI میں اس پہ بڑی بحث ہوئی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس فیصلے کو 8th فائنینشیل ایوارڈ 8th NFC تک ہم موخر کرتے ہیں، کیونکہ صوبوں کو یہ تھا امکان کہ ہماری 2% اور بھی ایلوکیشن بڑھ جائے گی۔ اچھا، اس پہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کوئی ایک اسٹریٹجی نہیں دی کہ بھئی ہم ابھی آپ کے کم کرتے جائیں گے یا آپ تھوڑے سے بڑھاتے جائیں۔ یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اگر سیاست سے بالاتر ہو کے سوچتے، جس میں صوبے، وفاق، مختلف پارٹیز، وہ ایک ہی لائحہ عمل تیار کر کے اور یونیورسٹیز کے لیے پلان بنا دیتے کہ آئندہ 4 سال میں ہم اتنا، فیڈرل گورنمنٹ اپنا ہاتھ کھینچے گی، پروونسز اتنا ہاتھ بڑھائیں گے، 10 سال میں یہ ہوگا، 20 سال میں ہوگا۔ تو یہ جو انسرٹنٹی ہے نا، جیسے ابھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، دیکھیں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، پروفیسرز ہیں، اور جو پڑھا رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس سوسائٹی کی کریم ہے۔ ان کا یہ بات بنتی ہے کہ وہ سڑکوں پر احتجاج کریں، ڈنڈے کھائیں، ڈنڈے ماریں، پتھر ماریں، یعنی یہ کون سی طرف ہم لوگوں کو دھکیل رہے ہیں؟ یہی چیزیں لاجک کی بیسس پہ کر کے اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تیسری بات میں نے جیسے کہا، یونیورسٹیز اپنے فنڈز بھی جنریٹ کریں، اور اس کی جو کی ہے وہ ایک گورننس۔ اب پرابلم پتہ ہے کیا آتا ہے، ساری دنیا کے اگر آپ دیکھیں انسٹیٹیوشن، ایک ہوتی ہے گورننگ باڈیز جو کہ پالیسی بناتی ہیں، ایک ہوتی ہے مینجمنٹ باڈی جو اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرتی ہے، اور پالیسی میکنگ باڈی پھر اکاؤنٹیبل ٹھہراتی ہے مینجمنٹ والی باڈی کو۔ اب ہمارے یونیورسٹیز میں یہ دونوں فنکشن ایک ہی جگہ مرتکز ہو گئے ہیں، سینڈیکیٹ اور سینٹ میں، پالیسی بنانے والے بھی وہ اور پالیسی امپلیمنٹ کرنے والے بھی وہ۔ ہم ذرا ڈاکٹر مختار احمد صاحب کے پاس آنا پڑے گا، بہت سارے سوال ان کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ سر، ایک تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اب دیکھیں یہ انڈیا کا جو میں نے حساب لگایا، کوئی 1555 ارب روپے ہے، 1555 ارب روپے پاکستانی روپوں میں بنتے ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے اگر 65 بلین بھی ہو تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر ٹیچرز کا اور پروفیسرز کا یہ حال ہو کہ وہ اپنی تنخواہوں کے لیے سڑکوں پہ مظاہرہ کر رہے ہوں، تو اسٹوڈنٹ کو فیس کی فکر ہو، تو ہماری ریسرچ کیسے ہوگی؟ ہم باقی دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ٹرو، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا میں دوسری سائڈ بھی بتاؤں، کیونکہ میرے پروفیسر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب شیخ صاحب خود وائس چانسلر رہے ہیں ماشاءاللہ، کافی اچھا عرصہ انہوں نے کام کیا اس ہمارے ساتھ۔ یونیورسٹی کے اندر بھی مسائل ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں۔ دیکھیں، میں اس وقت 65 بلین کو اگر دیکھا جائے اور صوبوں کے جو اگر جس طرح سندھ نے کیا ہے باقی صوبوں بھی کریں تو یہ فیئر گڈ اماؤنٹ بن سکتی ہے اور چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، جو میجر ایشوز ہیں وہی بیڈ گورننس کی بات ہے، بیڈ فائنینشیل گورننس کی بات ہے۔ مجھے 15-16 سال ہو گئے ہیں HEC کے ساتھ، مختلف کیپیسٹی میں ممبر، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، پھر ایک دفعہ چیئرمین، پھر اب اللہ نے دوبارہ موقع دیا چیئرمین، I'm concluding my session۔ میں نے ہر دور میں لیٹر لکھے یونیورسٹیوں کو کہ خدا کے لیے اپنی ایکچولی اسٹڈی کرا لو، پینشن فنڈ کو پروٹیکٹ کرو۔ صافی بھائی، مجھے فکر ہے جو نا پاکستان میں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، میری زبان میں منہ میں خاک جسے کہتے ہیں، کہ اگر ہم کسی کرائسس بڑے میں آئے تو وہ پینشن فنڈ کی وجہ سے ہوں گے۔ دنیا میں آپ کے پاس اٹلی کی مثال ہے، سائپرس کی مثال ہے، پورے ملک بینکرپٹ ہو کے ڈیفالٹ ہو گئے، صرف پینشن فنڈ کو پراپرلی مینیج نہ کر سکے۔ اس وقت میری ایک یونیورسٹی، کسی کا بھی نام لوں گا، آپ پریشان ہو گئے فکر دیکھ کہ ایگزاسٹ کر چکے ہیں پینشن فنڈ کو۔ میں لکھتا رہا ہر دفعہ، ہم HEC بھی ریمائنڈ کراتا رہا، لوگ بھی اپنے کہ بھائی یونیورسٹیوں کے پینشن فنڈ کو پروٹیکٹ رکھیں، یہ لوگوں کی بیچارے سروس کر رہے ہیں، 40 سال کے بعد بندہ ریٹائر ہو، پتہ لگے مجھے پینشن نہیں ملے گی تو اس کو کیا ملے گا، اس کی فیملی کو کیا ملے گا کہ ود فیو ایکسیپشن ہماری یونیورسٹیوں نے پینشن فنڈ کا کوئی حال نہیں کیا۔ جنہوں نے پینشن فنڈ تھے بھی وہ بھی استعمال کر کے، جب ایکٹنگ چارج آتا ہے، جب کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ آتی ہے، یا جو بھی ان کی یونیورسٹیوں کے مسائل ہوتے ہیں۔ اس وقت جو ہم فنڈنگ کر رہے ہیں سر، کوئی یونیورسٹی کی جو ریکننگ گرانٹ گورنمنٹ دے رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی مثال لے لیں، اس کا 40 سے لے کے 60% تک پیسہ صرف پینشن ادا کرنے میں جا رہا ہے، جو قانونی طور پہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ریکننگ اس سال کے آپریشن کے لیے، اس سال کی سیلری کے دیا ہے۔ جب آپ ٹاپ آف سے 40 یا 50% رکھیں، پیسے نکال دیتے ہیں پینشن کو دینے کے لیے، تو پھر آپ کے پاس جتنے مرضی پیسے ڈالیں نا آپ کے سسٹم میں، آپ ڈیفیسٹ پہ جائیں گے۔ تو بیسک جو فلاز ہیں اس کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے، ٹف ڈیسیژن کرنے پڑیں گے۔ پھر ہماری یونیورسٹیوں میں یہ بھی ہوا ہے کہ جو گورنمنٹ کی صحیح آبزرویشن ہے کہ ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، یونیورسٹیز آر اٹانومس باڈی ہے، جس طرح HEC اپنی آپ کے ساتھ اٹانومی کے لیے لڑتے رہتے ہیں، آپ سے بھی کہتے ہیں۔
تو ہم ہر اٹانومک ادارے کا رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کے ڈیسیژن ان کی سنڈیکیٹ سینٹ کرتی ہے. میں اس پہ نہیں چاہتا جو شیخ صاحب نے کہا کہ کس کو کیا کام کرنا چاہیے, وہ ایک اندر ڈبیٹ ہے. تو وہ یونیورسٹیاں اپنے ریسورسز سے بہت سی چیزیں ایسے کرتی ہیں, جس طرح وہ کہتے ہیں جی ہم یہ ایک اسپیشل الاؤنس دینا چاہتے ہیں, ہارڈشپ الاؤنس, یا ہم یہ بینیفٹ دینا چاہتے ہیں اپنے فیکلٹی کو, ضرور دیں. آپ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اپنی ارننگ کریں, گورنمنٹ نے آپ کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے, آپ ارننگ کریں, پھر اس کے مطابق آپ استعمال بھی کریں قانون کے تحت. اور جب بھی وہ اپروول لی جاتی ہے جس کو نان ایڈمیسیبل الاؤنس کہتے ہیں, کہ ایڈمیسیبل الاؤنس گریڈ ہے, 18 گریڈ ہے, 20 گریڈ کی ایک سیلری پرسکرائب ہے فائنانس نے کی ہوئی, وہ سب ڈیفینیٹ ہونی ہے. آن ٹاپ آف دیٹ نان ایڈمیسیبل الاؤنس کہیں, ان کو الاؤنسز کہیں یا نان ایڈمیسیبل الاؤنسز کہیں, وہ جو یونیورسٹیاں اپنی سنڈیکیٹ سے مختلف ادوار میں لے جاتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ان کو کیونکہ ہاؤس نہیں مل رہا, ہاؤس سیلنگ کے تو اتنے پیسے دے دو, یونیورسٹی میں نہیں ہوتا. لیکن یونیورسٹی کی اٹانومس باڈی ہے, اس نے اپروو کیا, ٹھیک ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے فرام آور اون ریسورسز. اب اس وقت ریسورس کنسٹرین ہے تو کوئی اس پہ ولنگ نہیں ہوگا میرے سمیت کہ جو پیسے مل رہے ہیں اسے کم کیا جائے. میں نے تو یہ بھی پرپوزل دی تھی کہ مشکل وقت ہے, سیلری 3 مہینے کے نہیں مل رہی, کیسے لوگ گزارا کرتے ہوں گے, وہ غریب لوگ جن کو بجلی کا بل کے پیسے نہیں, کسی اور کی یونیورسٹی کے پروفیسروں کی اور آمدن میرا نہیں خیال کو اس طرح کے کوئی کارخانے ہیں کر سکتے ہیں وہ. تو ان کو وہ بیسک سیلری کو امیڈیٹ لے لینا چاہیے اور دوسرے کو تھوڑے عرصے کے لیے ہولڈ کر لیں, جب حالات میں یونیورسٹی کے پاس اچھے ہوں پھر دینا شروع کر دیں. ٹھیک, تو وہ بھی ایک ایشو ایڈ اپ کرتا ہے. تو یہ کمپلیکس, بالکل صحیح کہا ہے کہ کمپلیکس ایشو ہے, ان کو سب کو بیٹھ کے ٹف ڈیسیژن کرنا. یہ تو کمپلیکس ایشوز ہے, لیکن یہ وائس چانسلر کی تقرری, یہ تو کوئی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت ساری یونیورسٹیوں میں ہر صوبے میں یہ وائس چانسلر نہیں ہے. ایشو یہ ہوا نا سر کہ یہ کچھ 70 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہو چکی ہیں جہاں پہ وائس چانسلر نہیں ہے میرا خیال ہے اس وقت. ایکٹنگ وائس چانسلر ہے, جو کئی جگہ تو ایکٹنگ وائس چانسلر بھی نہیں رہے, کیونکہ پرو وائس چانسلر کو وائس چانسلر ایکٹ لگایا جاتا, وہ بھی ٹرم ختم ہو گئی. اب رجسٹرار کے ہاتھ میں چارج ہے, کچھ ہاتھ ہے. تو اس دوران جو کچھ ہوتا ہے نا سر, اگلا وی سی جب آئے گا اس کو 2 سال تو لگیں گے اسی کو ٹھیک کرتے ہوئے, تو پھر اگلے 2 سال وہ اپنی آپ کو بچاتا رہے گا کہ اگلا ٹرم مجھے مل جائے. تو یہ گورننس کے یہ میجر ایشوز ہیں. اور بالکل ہر دور میں یہ بھی ہم نے ہر چانسلر کو, ہر آفس کو ریکویسٹ کی کہ جی 6 ماہ پہلے کیوں نہیں ہم ڈیسیژن کرتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جس طرح باقی اچھے اداروں میں پروفیشنل کارپوریٹ سیکٹر میں ہوتا ہے کہ آپ 6 مہینے پہلے پروسیس کرتے ہو کہ اگر سٹنگ وائس چانسلر کو کنٹینیو کرانا ہے اور قانون میں پروین ہے تو اس کو ریویو کر کے اس کو پہلے بتا دیں, تاکہ وہ بیچارہ اپنے جھگڑے ہی نہ مطلب اس, کیونکہ اتنی زیادہ ای میل ہماری جنریٹ ہونا شروع ہوتی ہے جب آخری 2 مہینے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو کنٹینیو کریں. اگر نیا بھی لانا ہے تو 6 ماہ پہلے پروسیس کریں, جا کے سٹنگ وائس چانسلر کے ہوتے ہوئے نیا وائس چانسلر اپوائنٹ ہو جائے. وہ جو ہے نا وہ بیٹھ کے سٹنگ وائس چانسلر کے ساتھ آرام سے ٹرانزیشن ہو جائے. اچھا, ہم نے رونا دھونا تو بہت کیا کہ سلوشن کیا ہے. ڈاکٹر سمیع الرحمان صاحب, کیا سلوشن ہے, کیا کیا جا سکتے ہے حکومت کی سطح پہ, اور یونیورسٹیاں خود کیا کر سکتی ہے کہ ان کرائسس سے نکلے؟ جی, میرے خیال میں جو فائنینشیل ایشوز ہے تو مطلب کافی سارے کانسٹرینٹس ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اس پہ مطلب کوئی کوئک اس کا کوئی ہو سکتا ہے سلوشن نہ ہو, کچھ نہ کچھ تو خیر گورنمنٹ کو بھی ری پریارٹائزیشن کرنی ہوگی, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب بعض ایریاز میں تو بہت زیادہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں اور تنخواہیں بڑھ رہی ہے, اور مطلب ایسا ادھر لگ رہا ہے کہ بھئی پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب ہائر ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو پھر ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے بالکل پیسہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں ایک تو پریارٹائزیشن کی بھی بات ہے, تو گورنمنٹ کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایجوکیشن کو جو ہے وہ پریارٹی لسٹ میں ٹاپ پہ لانا پڑے گا. جو دوسرا ایشو ہے گورننس کا, میرے خیال میں اس میں تو اس کا سلوشن بہت آسان ہے, لیکن جس طرح شیخ صاحب نے کہا کہ ہمیں پالیٹکس سے اوپر جا کے اس کو دیکھنا پڑے گا. اب وائس چانسلرز کی اپوائنٹمنٹ کا کیا ایشو ہے؟ ایک سمپل ایشو ہے. پنجاب میں پروسیس ہوا ہے, خیبر پختونخوا میں اپوائنٹمنٹس کا پروسیس ہوا ہے, لیکن وہ چونکہ پچھلے گورنمنٹ میں ہوا ہے, اب نئے گورنمنٹس آ گئی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ بھئی جو اس گورنمنٹ میں پروسیس ہوا ہے تو وہ کسی اور پارٹی کے لوگ ہوں گے, اب ان کو اپنے لوگ یہ لانے ہوں گے. تو میرے خیال میں گورننس کا جو ایشو ہے وہ بہت سمپل ہے. یونیورسٹیز میں جو وائس چانسلرز اپوائنٹمنٹ ہے اس کو
اور پالیٹکس سے اوپر وہ دیکھنا پڑے گا. جب وائس چانسلر میرٹ پہ آئے گا تو پھر اس کے بعد یونیورسٹی کے اندر جو ڈفرینٹ پوزیشنز ہے، کی پوزیشن رجسٹرار، کنٹرولر آف ایگزامینیشن، ڈائریکٹر فائنانس، ٹریجرر وغیرہ، وہ بھی میرٹ پہ آئیں گے. اور میرے خیال میں جب یہ پوزیشنز میرٹ پہ فل ہوں گے تو پھر فائنینشیل مس مینجمنٹ جو ہے تو وہ بھی اس میں کمی آ سکتی ہے. تو گورننس ایشو تو بہت آسانی کے ساتھ، لیکن اس کے لیے مطلب ہم نے اپنے انٹینشنز جو ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ بھائی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا ہونا چاہیے. شیخ صاحب آپ کی تجویز؟ سلیم صافی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے دوست ملک چائنا سے سیکھنا چاہیے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مچھلی لینے سے بہتر ہے کہ مچھلی پکڑنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے. چائنا نے بہت تیزی کے ساتھ اپنی یونیورسٹیز کو دنیا کی اعلیٰ ترین سطح پہ لے کے آئے ہیں. اس کو ماڈل کو پڑھ لیں. اور ہماری جو قوم ہے، جو ہمارے خاص طور پہ جو ڈیسیشن میکرز ہیں، جو سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل کلاس ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سب کو مل کے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہائر ایجوکیشن ہے اور ایجوکیشن میں اوورآل کہوں، یہ کسی بھی قوم کے لیے ایک انتہائی سمجھیں کہ ایک ہی فیکٹر ہے جو آپ کو ڈسٹنگوش کرتا ہے. اسرائیل کتنا چھوٹا سا ملک ہے، ایجوکیشن کے معاملے میں وہ آگے ہے، تو اس کی نتیجے میں وہ کہاں سے کہاں. یورپ کے ملک دیکھیں، نیچرل ریسورسز یہ سارے آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، ہر ملک کے پاس. ان سب سے جو بڑا ریسورس ہے وہ ہیومن ریسورس ہے. اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک پالیسی بنائیں. ڈاکٹر مختار صاحب ماشاءاللہ بہت ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں اور وہ جانتے ہیں، ہم سب لوگ تعاون کے لیے تیار ہیں. تھنک ٹینک بنا کے کوئکلی 2-3 مہینے کے اندر ایک پوری نیشنل پلان تیار ہو سکتی ہے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے. اس کو امپلیمنٹ کریں، پاکستان کو اس دلدل میں سے نکالیں جس میں ہم اچھے مین پاور نہ ہونے کی وجہ سے دھنستے چلے جا رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. بالکل جی، میں جو دونوں ساتھیوں نے کہا ہے آئی ایگری ود دیم. دیکھیں، 2 چیزیں سمجھنے کی ہے. پاکستان انڈسٹریل گراؤنڈ پہ نہیں کمپیٹ کر سکتا. ان پٹ کاسٹ زیادہ ہے، انرجی کاسٹ زیادہ ہے، ساتھ اتنا بڑا جوائنٹ ہمارے ساتھ چائنا کی پروڈکشن کے ساتھ ہم کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس چوائسیز کیا ہے؟ ہم سروسز انڈسٹری میں کچھ کر سکتے ہیں. ہم اگر اس وقت جو بلیسنگ ہے ہمارے پاس وہ 65% ینگ پیپل ہے. 150 ملین کے قریب، 15 کروڑ سے زیادہ ینگ لوگ ہیں. اگر ہم ان کو انویسٹ کر دیں، ان کو اچھی سکل سیٹ دے دیں، ان کو ایک اچھا انسان بنا دیں، تو ہمارا پاکستان ایسے اوپر انشاءاللہ مہینوں میں ہم راستے پہ چل سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پرائرٹی اپنی فکس کریں. پاکستان کو اگر ہم نے بچانا ہے، قوم کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ تعلیم اور ہیلتھ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی. ابھی جب پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا ایجوکیشن ایمرجنسی، میں نے سیکریفائی ایجوکیشن سے ریکویسٹ کی، سر اس میں ڈالیے کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کا 3 سال کا بجٹ اناؤنس کریں آپ ہر دفعہ، کہ یہ ٹینٹیٹو بجٹ ہے 2024-25 کا، 25-26 کا، 26-27 کا ایجوکیشن کا، اور یہ ہیلتھ کا ہے. کچھ بھی ہو جائے، اللہ معاف کرے، زلزلے آتے ہیں ہمارے یہاں زیادہ تر، کیا ہوتا ہے، زلزلے آگے، فلڈ آگے، ٹیررزم، یہ 3 میجر چیزیں ہیں جو ہمیں ہٹ کرتی ہیں. کچھ بھی ہو جائے اس بجٹ کو کٹ نہیں کیا جائے گا. ہاں، اگر اللہ کرتا ہے ہماری کوئی تیل نکل آتا ہے، ہمیں کوئی سونے کی کان نکل آ جاتی ہے، انکم بڑھ جاتی ہے، تو ہم بڑھا سکتے ہیں، کم نہیں کر سکتے، تاکہ کم از کم یہ 3 سیکٹر تو کسی طریقے سے پلان کر کے آگے چلیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس دفعہ پیسے ابھی اناؤنس جو ہیں سارے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. اگر ملیں گے تو کب ملیں گے. تو اس وجہ سے وہ ہم اسی جگہ گھوم رہے ہیں اور آگ بجانے کے چکر میں ہر وقت لگے ہوتے ہیں. یہ ایک المیہ ہے ہمارا بیسیکلی. تو میرا خیال ہے نیشنل لیول پہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بیسز یہ چیزیں ٹھیک کر لیں. بالکل کیپیسٹی ہے ہماری قوم میں، کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے بچوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہی پروفیسر، یہی ادارے بہترین ادارے بند کر سکتے ہیں جب ہمیں پتہ ہو میرٹ پریویل کرے گا، جب ہمیں پتہ ہو کہ وی مین بزنس، جب ہمیں پتہ ہو کہ ہم سے کچھ بھی ہو سکتی ہے اور سزا جزا کا عمل بھی میرٹ پہ ہوگا. کوئی وجہ نہیں ہم ٹھیک نہ ہو جائیں. بالکل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مختار احمد صاحب، جناب ڈاکٹر سبیع الرحمان صاحب اور جناب ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اور اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، آج کے اس جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.